बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हम लोग पहुंच गए अपने सेकंड लास्ट लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान स्टडीज़, न्यू बुक न्यू सिलेबस, और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 6 फाइनल है। मंडे को अपलोड कर दूंगा और फिर इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर दूंगा पाकिस्तान स्टडीज़। चैप्टर नंबर 5 है पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, यानी आप लोगों से रिलेटेड टॉपिक है डायरेक्टली। तो हमेशा की तरह जो इसके शॉर्ट और एमसीक्यूज़ वगैरह सारे पॉसिबल बन सकते हैं वो हम इस लेक्चर में मुकम्मल कर लेते हैं, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अलग लेक्चर में मुकम्मल कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये चैप्टर है क्या, किसके मुताल्लिक़ है। वो करें जनाब, सबसे पहले तो इसमें जो आपके कुछ आइन के मुताबिक बुनियादी चीज़ें हैं, 1973 का दस्तूर है, उसकी रोशनी में जो तालीम का कंसेप्ट है वो क्या है, इस्लाम की रोशनी में क्या कंसेप्ट है, ये पढ़ाया जाएगा। सबसे अहम चीज़ इसमें वो मुख्तलिफ जो आपका स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ाया जाएगा। पहले आप स्कूल में दाखिल होते हैं, प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद एलिमेंट्री या मिडिल तालीम है, फिर सानवी है, फिर आला सानवी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तालीम है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर हम मज़ीद पढ़ेंगे कि अब आपको पता है कि लोग एफएससी के बाद सिंपल बीए एमए का कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, अब ज़्यादातर लोग बीएस कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल तालीमें क्या होती हैं, एलएलबी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। खुसूसी तालीम की तरक्की के लिए ये उन माजूर बच्चियों के लिए तालीम है जो कि नॉर्मल इंसानों की तरह तालीम हासिल नहीं कर पाते, तो इनके लिए स्पेशल ये चिल्ड्रंस होते हैं और इनके लिए स्पेशल एजुकेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। फिर आपको पता है पाकिस्तान में हज़ारों लाखों मदारस हैं जहाँ बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो उनका हम निज़ाम पढ़ेंगे कि ये जो मदरसे का निज़ाम है वो क्या होता है और किस तरह इसको जदीद तालीम के साथ लाया जा सकता है। फिर आजकल वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये क्या चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फासलाती तालीम क्या होती है और इसके ज़राए कौन से हैं, कैसे हासिल करते हैं, पाकिस्तान में तालीम को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, और पाकिस्तान का आम तालीम का मुवाज़ना करेंगे हम वोकेशनल के साथ, खुसूसी तालीम के साथ, मदरसे की तालीम के साथ और फासलाती तालीम के साथ। और इसमें एक अहम टॉपिक है जो यहाँ नहीं उन्होंने दिया कि पाकिस्तान में जो तालीम के मसाइल हैं, अच्छा नीचे आए हुए जी, पाकिस्तान में तालीम के मसाइल और उनके हल के लिए तजवीज़ की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं एक्सरसाइज के क्या है। अंग्रेज़ी में लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल होता है नशो नुमा के लिए, नशो नुमा। पाकिस्तान में तालीम के मदारिस 4 हैं, हम अभी डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। प्राइमरी तालीम, एलिमेंट्री तालीम, सानवी तालीम और आला सानवी तालीम। मुल्क की सनती तरक्की के लिए बुनियादी से रखती है इंजीनियरिंग की तालीम। एलिमेंट्री तालीम का दौरानिया 8 साल तक होता है, यानी पहली से लेकर 8वीं तक। वैसे 6ठी 7वीं 8वीं होती है, लेकिन मुकम्मल और उन्होंने पूछा है तो फिर पहली से लेकर 8वीं यानी 8 साल। आला सानी तालीम का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट। जो आप लोग कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी आला सानवी तालीम कहलाती है। इब्तदाई तालीम से आला तालीम तक मुफ्त तालीम फराहम की जाती है सरकारी इदारों में। सेकेंडरी तालीम का दौरानिया होता है 2 साल, यानी 9वीं और 10वीं जमात, जिसको सानवी कहते हैं। इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करने में 5 साल लगते हैं। प्रोफेशनल डिग्री बीएस करेंगे तो 4 साल, बीएस ऑनर्स करेंगे 5 साल, मेडिकल की तालीम एमबीबीएस 5 साल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो खैर लिमिट ही कौन है, 6 साल 8 भी लग जाते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तरीका तदरीस फासलाती तालीम है, घर बैठ कर आप तालीम कंप्यूटर पे, इंटरनेट और किताबों के जरिए हासिल कर सकते हैं। इंसान एक माशरती हवान है, ये अरिस्टोटल यानी यूनानी मुफक्कर अरस्तू समझता था। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक एक्स्ट्रा बना दिए गया और बाकी किताब के हैं, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पाकिस्तान में तालीम के कोई से 4 मकासद बयान कर रहे हैं। पेज नंबर 60 इस वक्त हमारे पास पेज 59 मौजूद है, तो पेज नंबर 60 ये जी पाकिस्तान में निज़ाम तालीम के मकासद, जो बेसिकली लॉन्ग सवाल भी है, इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आया। अब आपके सामने बहुत से मकासद हैं, तकरीबन 11 हैं, जो आपको आसान लगते हैं 4 कर लें। मसलन निसाब को कुरान और इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक ढालना, कंप्यूटर को कमरा जमात में इस्तेमाल करना तालीम के लिए, शरह ख्वानगी में इजाफ़ा करना और ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देना, और तलबा को पेशा वाराना और हुनर वाली तालीम देना तैयार करना। ये 4 पॉइंट ज़्यादा आसान और अहम लग रहे हैं, तो मैंने ये चारों हाईलाइट कर दिए। आगे आपकी मर्ज़ी है जी, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं उस्तादों से, उस्तादों के उस्ताद हैं, यू नो बेटर।
یہ تو کوئی اور ہی صفحہ کھل گیا جی، میں معذرت جناب. پیشہ ورانہ اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سمپل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن؟ اس کا جواب ایک جگہ پہ ایگزیکٹ نہیں ہے بلکہ دو مختلف جگہ پہ جواب ہے. پہلے جواب ہم کریں گے کہ عام تعلیم کیا ہوتی ہے، پھر کریں گے پیشہ ورانہ. پیج 62 اور پیج 64. یہ پیج 60 ہے، یہ 61 ہے، اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ گنتی یاد رہے. یہ پیج 62 ہے اور یہ پہلے ڈیفینیشن ہے پروفیشنل تعلیم کیا ہوتی ہے. پروفیشنل تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور یہ کرنے کے بعد آپ کی اگزامپل دینی ہے، مثلا میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، قانون کی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم، بزنس کامرس کی تعلیم وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ تعلیم جس سے آپ پروفیشنل ہو جائیں گے، کسی روزی کمانے کے قابل آپ کو ہنر آ جائے گا. وہ ڈیفینیشن بتانے کے بعد 3-4 پروفیشنل تعلیم کے نام بھی بتانے ہیں کہ آپ کہہ دیں میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ ہے، اس کے بعد کمپیوٹر، آئی ٹی، قانون وغیرہ وغیرہ. اور جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ پیج نمبر 64 پہ ہے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی عام تعلیم سے کیا مراد ہے. جی اسی سوال کا دوسرا میں آپ کو دوبارہ سوال دکھا دیتا ہوں. پیشہ ورانہ تعلیم اور عام تعلیم میں اب ہم نے عام تعلیم بتانی ہے. عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام عام طور پر سکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا. سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہر شعبے کو تعلیم کو عام تعلیم کہتے ہیں. یعنی سائنس جو آپ پڑھتے ہیں ایف ایس سی کریں گے، وہ پروفیشنل تعلیم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مکمل نہیں ہے، مگر وہ آپ کو ایک بیس دے دیتی ہے. یا پھر جب آپ باقاعدہ یونیورسٹیز میں انجینئرنگ کریں گے، کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے، اس کے بعد ایسے جو آپ LLB کریں گے، تو وہ پھر جو آپ کی تعلیم ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن کہلائے گی. سمپل BA MA BS وغیرہ وہ عام تعلیم کہلاتے ہیں، جس کا مقصد صرف لوگوں کو خواندہ بنانا ہوتا ہے. یہ آگے لکھا ہوا ہے، اگزامپل دے دیں. اس میں میٹرک، اس میں میٹرک، FA BA اور MA تک کی تعلیم کو شمار کیا جا سکتا ہے. تو یہاں تک لکھنے کے بعد آگے اگزامپل دے دینی ہے. جیسے میں نے کہا تھا پروفیشنل کے ساتھ بھی اگزامپل دینی ہے. غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 65. اگلا پیج ہے پیج 65. یہ ہے جی غیر رسمی تعلیم. غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان یا جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود اپنے والدین سے، اپنے محلے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے، گھر میں، گلی محلے میں، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے. مجھے امید ہے کہ اچھی باتیں آپ سیکھتے ہوں گے دوستوں کے ساتھ. بازار میں، مساجد میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. یہ سب غیر رسمی طریقہ تعلیم ہے. غیر رسمی تعلیم کے لیے کسی جگہ، وقت یا کوئی باقاعدہ اس کا نصاب نہیں ہوتا. اس کا سب سے اہم جو اولین مرکز ہے وہ گھر ہوتا ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچے کے پہلے استاد ہیں. بنیادی اس کی والدہ اور اس کا والد. گھر اور خاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود بخود سیکھتا ہے. بچہ آپ کو دیکھ کر حرکات کرتا ہے. بچہ جب کھانا پینا سیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، تو وہ سارا کاپی کرتا رہتا ہے، انداز، ہونٹوں کے، جسم کے، وہ سارا کام. تو یہ غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے جس کو انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. تعلیم کا مفہوم بیان کریں. ڈیفینیشن آ گئی. پہلا لائن جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے، پیج 59 واپس جانا پڑے گا. تھوڑا سا کمپیوٹر سلو ہو گیا، اتنا اب لازمی دینا ہے. پہلے تو بتائیں کہ انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن وہ لفظ ہے جس میں 5 واول ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، EUAIO. اس کے علاوہ ایک لفظ ہے بیہیویئر، اس میں بھی 5 واول یوز ہوتے ہیں. اس کے معنی ہے تربیت دینا، نشو و نما کرنا، کسی خاص سمت میں رہنمائی کرنا اور اپنی مخفی صلاحیتوں کو جلا دینا ہے. تعلیم اصل میں عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے. یہاں تک کرنے کے بعد اگلی جی نیچے اس کا مفہوم ہے کہ تعلیم کے معنی ہے بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینے کے ہیں. یعنی تعلیم محض علم پہچانے کا نام نہیں، بلکہ معاشرتی تربیت، اخلاق، کردار کی تعمیر ہے.
اس طرح تعلیم یا ایجوکیشن کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھلی یا چھپی صلاحیتیں جو قدرت نے دی ہیں ان کو بروکال لانے میں مدد دینا تعلیم یا ایجوکیشن ہے. یعنی آپ کی جو ایبلٹی ہے تعلیم صرف اس کو پالش کرتی ہے، آپ کی ایبلٹی کو باہر نکالتی ہے. اگلا سوال، پاکستان 9ویں اور 10ویں جماعت کی تعلیم کیا کہلاتی ہے؟ پیج نمبر 61، یہ پیج 59 ہے، یہ پیج نمبر 60 اور پیج 61. یہ جناب ثانوی تعلیم. 9ویں اور 10ویں جماعت کی تعلیم کو سیکنڈری ایجوکیشن یعنی ثانوی تعلیم کہتے ہیں. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بیس ہے. یہ تعلیم ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک پل کا کام دیتی ہے. اس درجے میں آرٹ، سائنس، کمپیوٹر اور کامرس کی تعلیم ہوتی ہے. یہاں سے طلبہ کے مستقبل کے خد و خال واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے جا کر سائنسدان بنے گا یا برتن دھوئے گا. ثانوی تعلیم اگلے مدارج کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے راکٹ چلنے کے لیے لانچنگ پیڈ ہے، ایسے جناب یہ جو میٹرک آپ کا لانچنگ پیڈ ہے. اور اس دفعہ جو رزلٹ آیا ہے اس میں تو بہت سے جو ہے نا وہ راکٹ ابھی تک وہیں کے وہیں ٹھوس ہو چکے ہیں کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہیں. بہت زیادہ اس دفعہ 9th اور 10th کا تاریخی برا رزلٹ ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. رزلٹ آپ لوگوں کا بھی آنے والا ہے 11ویں کا. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ یہ جناب جواب لکھا ہوا ہے استاد محترم، یعنی کچھ جواب اس کا میں خود بتاؤں گا، کتاب پہ مکمل جواب نہیں ہے، ڈیفینیشن کہیں بھی نہیں ہے کتاب میں، اور کچھ چیزیں کتاب سے بتائیں گے. تو جہاں بھی استاد محترم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بنفس نفیس میں خود جناب آپ کو تھوڑی سی تکلیف کی زحمت دوں گا. پیج نمبر 63 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیج 63 میں صرف آئی ٹی کا ذکر ضرور ہے، اس کے فائدے بتائے جا رہے ہیں مگر ڈیفینیشن کہیں نہیں بتائی جا رہی. تو اس کی ڈیفینیشن آپ زبانی یاد کر لیں کہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا موبائل کی وجہ سے معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کرنے بھیجنے کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں معلومات کو یا ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ کے روٹرز کے ذریعے. تو ایسے ڈیٹا کو، ایسی ٹیکنالوجی کو آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اور اب آگے اس کا اگلا حصہ مثالیں لگاتے ہیں ہم لوگ. موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ اور رسد و رسائل اس قدر ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج ہوگی، یعنی سمٹ چکی ہے. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس کی بدولت زندگی کے ہر شعبے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. کمپیوٹر، جس کو کمپیوٹر کہتے ہیں، پنجابی میں کمپیوٹر کہتے ہیں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسے علم ہیں جن میں تعلیم وقت کی ضرورت ہے. اگلا سوال، خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ پیج نمبر 63، یہ جی اسی کے نیچے. پاکستان میں اسپیشل تعلیم، خصوصی افراد کی تعلیم پورا کا پورا کرنا ہے. یہ خصوصی افراد یعنی اسپیشل پیپلز معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، گونگے، بہرے اور دیگر خصوصی افراد شامل ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ملک میں خاص تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں. آپ نے ڈیف اینڈ ڈم سکولز کا نام سنا ہوگا. حکومت نے خصوصی بچوں کی تعلیم اور بحالی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے، اور سرکاری اداروں میں ملازمتوں میں ان کے لیے 2% کوٹا بھی مقرر کیے گئے ڈس ایبل پرسنس کے لیے. ویری امپورٹنٹ، فاصلاتی نظام تعلیم کا تعارف پیش کریں. پیج نمبر 64 اور اس کے بعد ایک شارٹ کوسچن اور ہے. تو پہلے اب 64 پہ دونوں سوال ہیں. اگلے پیج پہ فاصلاتی نظام تعلیم، ایک تو میں نے پورا ٹاپک لگایا ہوا ہے، یہ لانگ ہے، چھوٹو لانگ ہے، ایک شارٹ بھی ہے. شارٹ میں صرف اتنا کرنا ہے جتنا میں نے ہائی لائٹ کی ہے. فاصلاتی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں پیپل یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جس کا نام بدل کر علامہ اقبال یونیورسٹی رکھا گیا. یہ یونیورسٹی ملک میں فاصلاتی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے. اس کے بعد جمپ لگا کے یہاں سے جہاں طالب علم گھر بیٹھے میٹرک سے لے کر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. اس طرز پر ورچوئل یونیورسٹیاں اور دیگر یونیورسٹیاں فاصلاتی تعلیم کے ذریعے سائنس، آرٹس، کمپیوٹر اور دیگر مضامین پڑھا رہی ہیں. آخری بات بتانی ہے، یہ سوال علیحدہ بھی آ سکتا ہے کہ بھائی ڈسٹنس لرننگ کی کیا ضرورت ہے؟ جب آلریڈی اسکول کالجز بنے ہیں تو پھر جناب اس کی ضرورت یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو جاب کرتے ہیں، جن کو شوق ہے آگے پڑھنے کا، اپنی ایجوکیشن کو، ڈگریز کو بڑھانے کا، تو وہ پھر جب فری ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم نکال کر اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں نے بھی حال ہی میں وہ کورس کیا ڈیجی اسکل سے گرافک ڈیزائننگ کا، تو بہترین زبردست طریقے سے لیکچرز ہوتے ہیں. جب آپ کو ٹائم ملتا ہے
سن لیتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ کو باقاعدہ ڈگری بھی دے دیتے ہیں وہ. تو اسی میں سوال ہے کہ رسمی تعلیم انفارمل، یہ فارمل ایجوکیشن ہے. اس سے پہلے شارٹ کوشچن تھا غیر رسمی تعلیم، یہ ہے رسمی تعلیم. یہ ہے جی 64 کے بالکل آخر میں، واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت جو مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کو مقرر کردہ استاد طریقہ ہائے تدریس، بڑے مشکل الفاظ ہیں، استعمال کر کے تعلیمی ادارے میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی. سیدھی آگ چھوڑے بھائی، وہ تعلیم جو کہ سکولوں کالجوں میں باقاعدہ ایک خاص نصاب کے تحت استاد پڑھاتے ہیں، ایسی تعلیم کو رسمی تعلیم کہتے ہیں. طے شدہ نصاب ہوتا ہے، پہلے سے نصاب تعلیم ہوتا ہے، اور مخصوص اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کے رخ کا تعین کرتا ہے. سکول، کالج، یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی مثالیں ہیں. لانگ کوشچن شروع ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے لانگ کوشچن کے استاد محترم ایک علیحدہ ویڈیو بناتے ہیں، تو جناب پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ بنا کے میں نوٹ کرے جا رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے، اور پھر منڈے کو آخری لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. جی بائے بائے، اللہ حافظ، سی یو اینڈ ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد.